बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको पीटीवी न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। सैलाब जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को जिसने मुतासर किया, गिलगित बल्तिस्तान को किया, आज़ाद कश्मीर के इलाकों को भी मुतासर किया और ज़ाहिर है कि जानी और माली नुकसान हुआ है। उस हवाले से पीटीवी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब तक जो इतलात आई हैं उन इतलात के मुताबिक 328 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जानी नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ माली नुकसान भी हुआ है और जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बुनीर है। बाजोड़ भी मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ मानसहरा के कई इलाके जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं, वहाँ पर भी नुकसानात हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं। अब इन मुतासरा इलाकों में रिलीफ़ का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं उनमें मौजूद हैं। इंजीनियर अमीर मकाम शांगला में मौजूद हैं, वो स्वात के इलाकों को भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ अवैस लगारी भी रिलीफ़ कामों में मौजूद हैं और इसके साथ साथ सरदार यूसुफ को मानसहरा और जो हज़ारा के इलाके हैं उनकी जानिब उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों को देखें। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है और जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं इनमें रिलीफ़ का काम जारी है। ज़ाहिर है जानी नुकसान हुआ है, अब भी बहुत से जो लोग हैं जिनके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो मलबे तले दबे हुए हैं, उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ जो मकानात तबाह हुए हैं फ़ौरी तौर पर इन लोगों को बसाने के हवाले से भी जो है वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो इस वक्त तक हम तक पहुँची हैं। आज हम अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिन मेहमानों को हमने दावत दी है तारुफ़ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट जनाब वक़ार शिराज़ी। वक़ार साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी इरफ़ान सदुज़ई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफ़ान सदुज़ई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है क्लाउड बर्स्ट हुए हैं वक़ार साहब मुख्तलिफ़ इलाकों में और ये फ़िनोमेना हमने देखा है कि पहली बार हुआ है। इससे पहले हमने इतनी फ्रीक्वेंटली ये फ़िनोमेना यहाँ नहीं देखा था। जी जावेद साहब, सूए इत्तेफाक से पाकिस्तान में अब जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड क्लैमिटीज़ हैं, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुदरती आफात आ रही हैं उनका तअद्दुद बढ़ता जा रहा है, यानी बार बार वो वकूअ पज़ीर हो रही हैं। 2010 में जो हमने सैलाब देखा था पाकिस्तान में, वो दरअसल एक सैलाब था जिसमें दरिया जो है वो अपने किनारों से छलक पड़े थे। मगर 2022 में जो हमने सैलाब देखा वो किसी हद तक इन सैलाबों के ममासिल था, जब कोहे सलमान के ऊपर बेतहाशा मानसून की बारिशें हुई। अगरचे हम उन बारिशों को क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते, उसकी वजह यह है कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो एक बहुत महदूद रकबे में होता है और बहुत अचानक एक हादसे के तौर पर वो रूनुमा होता है। वक़ार साहब मैं कतई कलामी की माज़रत चाहूँगा, हमें ज़रा टेलीफोन लाइन पे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ा सा उनसे मौसम की सूरत हाल की इब्तिदा में मालूमात लेके तो फिर आपकी तरफ में आता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप फरमाइए डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है और भी फोरकास्ट किया गया है, मज़ीद स्पेल आने हैं, क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम जो इस तरह कहते हैं कि मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और उसमें गाय बगाए मानसून रेनफॉल जो है इसकी इंटेंसिटी में इजाफा होता रहता है। तो आइंदा 2 दिनों के दौरान भी मुल्क के ज़्यादा हिस्सों में, खास तौर पर मुल्क के बालाई हिस्से जैसे कश्मीर के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब के वस्ती इलाके, तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बाद मकामों पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ जो पंजाब के सेंट्रल पार्ट्स हैं उनके अंदर भी बारिश है और इसके साथ साथ जो सिंध के ज़्यादातर इलाके हैं, सिंध में भी जो गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17 से 19 अगस्त के दरमियान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है और उसकी इंटेंसिटी जो ख़ास तौर पे है वो उसमें भी जो है उसमें जो है इजाफे का इम्कान है। और डॉक्टर साहब इसके बाद भी फिर मज़ीद स्पेल के भी खदशात मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं कि मज़ीद स्पेल भी आने हैं इस महीने में। कहा यह जा रहा है कि शायद तकरीबन सितंबर तक ही ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर जो है वो पीक मानसून रेनफॉल के पीरियड होते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और 15 सितंबर तक ऑलमोस्ट जो है रेनफॉल के स्पेल्स जो है वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में दाखिल होते रहते हैं और फिर 15 सितंबर के बाद
مانسون رینز جو ہیں وہ ریٹریٹ کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کی انٹینسٹی میں آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ مانسون سیزن جو ہے، جب تک مانسون سیزن ہے، انفارچونیٹلی مانسون سیزن میں جہاں پازیٹیو چیزیں ہیں کہ واٹر اویلیبلٹی بہتر ہوتی ہے، واٹر ریزروائرز ریچارج ہو جاتے ہیں، ڈیمز جو ہیں اس کے اندر بھر جاتا ہے پانی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں وہ بھی ایسوسیٹڈ جو ہیں مانسون کے ساتھ وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور نہ صرف ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی انٹینسٹی میں بھی جو ہے اوور آل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلموسٹ مڈ سپٹمبر تک مانسون رین فالز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر بابر صاحب آپ کا. جی وقار صاحب آپ بات کریں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کلاؤڈ جو ہے اس دفعہ ہوا، اور کلاؤڈ برسٹ ہم کسے کہتے ہیں کہ ایک خاص وقت میں، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اگر کسی ایک خاص علاقے میں جس کا ریڈیس 1 سے 20 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے، 100 ملی میٹر تک کی بارش ہو جائے تو اسے ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مقدار میں اچانک بارش کا ہو جانا. اچھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 1 دہائی پہلے تک ہمیں ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا، ہم نے کبھی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسا مشاہدہ شاید نہیں کیا تھا. اب یہ کیوں ہونے لگا ہے اور یہ بار بار کیوں ہونے لگا ہے؟ تو کلائمیٹ چینج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ اس کرے کے درجہ حرارت میں اضافے کا نام ہے مختصراً، اور اس بار جو اضافہ ہو رہا ہے وہ پوسٹ انڈسٹریل اضافہ ہے، یعنی انسانی انٹرونشن کی وجہ سے، انسانی مداخلت کی بنیاد پر جو گرین ہاؤس گیسز ہم نے پیدا کی ہیں، جن کا اخراج کیا ہے، انہوں نے اس کرے میں حرارت کو روک لینے کی استعداد کو بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے یہاں حرارت رک گئی ہے، یعنی رکنے لگی ہے، ٹریپ ہونے لگی ہے، اور درجہ حرارت اوسط میں فرق آیا ہے. اب جب اس اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے مختلف چیزیں ہوئی ہیں. مثلا سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بخارات بننے کا جو شرح تھی اس میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا، فضا میں جو درجہ حرارت تھا فضا کا، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اچھا، اب یہ 2 طریقے سے متاثر کرتا ہے. پہلا یہ کہ جب گرم فضا جو ہے وہ پہاڑوں سے ٹکراتی ہے اور اچانک اوپر کی جانب اٹھتی ہے اور اچانک اوپر سرد خطے میں داخل ہوتی ہے تو اس سے کلاؤڈ برسٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. نچلی فضا کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اور اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، تو نچلی فضا میں گزشتہ دہائیوں کی نسبت 7 سے 9% بخارات کا اضافہ ہو گیا ہے، نمی کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہوا بھیگی ہوئی ہے، اور وہ بھیگی ہوئی ہوا کلاؤڈ برسٹ کے لیے، شدید بارش کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ حادثات ہو رہے ہیں، اور وہ پانی جو ہمارے لیے پہلے رحمت کی صورت میں برستا تھا اب وہ ہمارے لیے چیلنج بنتا یا بالکل درست کہہ رہے ہیں وقار صاحب کہ جیسے یہ جو پیر بابا اور یہ علاقے ہیں، یہ سارے پہاڑی علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہم نے ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مختلف ایسی جگہوں پہ لوگ موجود تھے کہ جو شاید تصور صرف پانی کا تصور اسی وقت کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی، ندی نالوں کا تو تصور ہی نہیں تھا، وہ تمام کے تمام اس سے متاثر ہوئے اور گاؤں کے گاؤں اس میں جو ہے ملیامیٹ ہو گئے. جاوید صاحب، اگر آپ اس پہ مجھے اختلاف کی اجازت دیں. بنیادی طور پر یہ ہم ہیں جنہوں نے پانی کی گزرگاہوں میں جا کر مداخلت کی. بالکل کوئی شک نہیں. ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والے آبادی کے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، یعنی دنیا کا اوسط آبادی کا جو انکریز ہے اس کی شرح 0.8% ہے، اور ہم جو آفیشلی جو شرح ہم ایگری کرتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں وہ 1.6 سے 1.9% ہے، اور بعض جگہوں پر اسے 2.3% بھی شمار کیا جاتا ہے، جو کہ شاید آفیشلی ہم نے تسلیم نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسانی آبادی بڑھتی ہے، انسانی آبادی بجائے خود کلائمیٹ کی موسمیاتی تبدیلی میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اچھا، وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ ہر شخص جو ہم میں سے سانس لیتا ہے، وہ جب کھانا بناتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، اس کھانے کی پیداوار وہ میتھین گیس کے اخراج کا باعث بنتی ہے. اس کھانے کے لیے ایندھن استعمال ہوتا ہے، سفر کے لیے ایندھن استعمال ہوتا ہے، یعنی بین الاقوامی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری آبادی بے تحاشا بڑھی تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ رہائش کے مسائل پیدا ہوئے اور ہم نے پھیلنا شروع کیا. اچھا، پورے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ایک طوفان اٹھایا
اور پورے ملک میں جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے، ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دریاؤں کی گزرگاہوں تک کو نہیں چھوڑا، برساتی نالوں کی گزرگاہوں کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ مداخلت کریں گے تو قدرت اپنی جگہ جو ہے وہ دوبارہ اس کی تحصیل کرتی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیر میں یا جہاں بھی یہ حادثات ہوئے اور جن پر ہمیں بہت افسوس ہے، اور یہ نہایت افسوسناک ہے کہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، مگر افسوسناک عمل یہ ہے کہ اسی دریا کے بیلٹ میں ہمیں اسکول بھی دکھائی دیے، کلینکس بھی دکھائی دیے، اور رہائشی عمارتیں بھی دکھائی دیں۔ یعنی اس وقت ٹاؤن پلاننگ ہماری 0 درجہ پر تھی جب یہ تعمیرات کی جا رہی تھیں، اور ٹاؤن پلاننگ کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹس کے ہیں، چاہے وہ ضلعی حکومت کے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت کے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے۔ آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں، دوبارہ بھی آتے ہیں۔ عرفان، آپ ابھی ریسنٹلی جنیوا میں تھے اور آپ نے UN کی کانفرنس اٹینڈ کی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان متاثر بھی رہا ہے، متاثرہ ملک ہے پاکستان، متاثرہ ممالک کا وکیل اور سفیر بھی رہا ہے۔ ہر سال کاپس ہو رہی ہیں، پاکستان اس میں اپنا کیس لے کے جاتا ہے۔ پہلے تو جو ممالک تھے وہ فنڈ بنانے پہ ہی راضی نہیں ہو رہے تھے، بہرحال وہ فنڈ تو بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو پلیجڈ اماؤنٹ ہے وہ نہیں کر پائے، نہ پاکستان کے ساتھ نہ دیگر متاثرہ ممالک کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے فورمز پہ بڑے ممالک جو ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو جن کی طرف اشارہ بھی کیا وقار صاحب نے، انڈسٹریلائز ممالک جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج کا، وہ اپنی ذمہ داری بھی لینے کو تیار نہیں ہوتے، مورلی بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ آپ جس کانفرنس میں گئے، پلاسٹک پولوشن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس میں کوئی اتفاق رائے ہو پایا یا نہیں ہو پایا؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ کوشش تو بہت رہی منتظمین کی کہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے۔ 183 ممالک کے نمائندے تھے، 2600 اس میں مندوبین، اس میں آبزرور، سارے لوگ شامل تھے۔ کافی پریشر بلڈ کیا گیا، 10 دن بڑا غور و خوض کیا گیا، اور کوشش یہی تھی، 2 مسودے پیش کیے گئے کہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے۔ لیکن جو اثر رسوخ رکھنے والے ممالک تھے، خاص کر کے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اور کچھ پاورفل کنٹریز، انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور بدقسمتی سے معاہدہ نہیں ہو پایا۔ اگر معاہدہ ہو جاتا تو اس کے اوپر، پلاسٹک کے پروڈکشن کے اوپر ایک کیپ لگ جاتی، اور پھر اگلا مرحلہ قانون سازی کی طرف جاتا، جو خاص کر کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ پلاسٹک کی پروڈکشن کے اس کا ایک سٹینڈرڈ آپ رکھیں، منیمم لیول کے اوپر لے کے آئیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں ایک پلاسٹک کی پوری اکانومی بھی ہے، خالی پلاسٹک بیگز نہیں ہیں۔ تو یہ کافی مشکل تھا، کافی پریشر ہوتا ہے ان ممالک کے اوپر بھی کہ اس کے اوپر قانون سازی کرنا۔ ہمارے جیسے ممالک میں شاید قانون سازی ہو بھی جائے تو اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ جب آپ قانون سازی کر لیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں۔ تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ابھی ایگری نہیں کیا۔ لیکن جو منتظمین تھے اقوام متحدہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مایوسی تو ضرور ہے، لیکن ہم اس کے اوپر رکیں گے نہیں، بات چیت جاری رکھیں گے، اور دسمبر میں پھر ایک مرتبہ اٹیمپٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر ضرور پہنچیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی وہ بالکل آگاہ تھے کہ پاکستان 2010 میں بہت بری طرح سیلاب آیا، بری طرح متاثر ہوا۔ میں نے ان سے کویسچن بھی کیے کہ کس طرح سے اگر پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے تو آپ اس کو میک شور کریں گے کہ وہاں پہ ایگزیکیوشن بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آبزرورز ہیں وہ اس بات کو میک شور کریں گے کہ اگر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے تو معاہدہ 100% ایگزیکیوٹ ہو۔ بنیادی طور پہ جو پلاسٹک ہے، انہوں نے یہ اس نتیجے کے اوپر وہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ نہ صرف زمین کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ صلاحیت کر چکا ہے، خاص کر کے جو مرین لائف ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینس ہے ان ممالک کا۔ ہمارا جو ملک ہے، یا انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سب کانٹیننٹ کے جو کنٹریز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ریئلائز نہیں کرتے جلدی چیزوں کو۔ کلائمیٹ کے حوالے سے بہت پہلے سے باتیں ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پیرس ایگریمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پوری دنیا کا درجہ حرارت ہے 1.5% اس کو نیچے لایا جائے، ہم اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ تو اب جب کلاؤڈ برسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، ہم متاثر، سیلاب آئے ہیں، تو اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، ماحول بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کے یہ عوامل ہیں جس میں انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شامل ہے اس سارے ماحول کو خراب کرنے میں۔ تو ایسی صورت میں اب جب جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ ٹاؤن پلاننگ بھی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ چیزیں بہت اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اب آگے کی طرف ہم نے جو بڑھنا ہے تو اس کو جو کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے میرے خیال آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک میں اس کو ایک سیریس ایشو کے طور پہ لینا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس
مانسون کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، محرم میں سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، سردیوں کے ایک بہت بڑے ایشوز ہیں، گرمیوں میں خود یعنی ایشوز ہیں، ڈینگیز کے ایشوز ہیں، تو آپ پورا سال ایشوز سے آپ لڑتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے میرا خیال ہے یہ سب سے سنگین ہے. اس میں نہ صرف آپ کا انفراسٹرکچر جاتا ہے، اس میں آپ کی انسانی جانیں جاتی ہیں، اور اس میں پھر شاید باقی ممالک بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی متاثر ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یورپ میں گرمی کتنی زیادہ پڑی، ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ سردی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے بنایا ہوا، تو ان کو خود بھی چیلنجز ہیں. تو اب پرائرٹیز تو ان کی اپنی ہوگی، اس کے بعد وہ پھر ہماری طرف آئیں گے. تو یعنی کہ گلوبل ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن وقار صاحب وہی بات کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو ہمیں بھی انڈیویجولی بھی کرنی ہے، کلیکٹیو بھی کرنی ہے، اور پالیسی کے لیول پہ بھی کرنی ہے. یہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک تو آبی گزرگاہیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پکنک پوائنٹس بنا لیتے ہیں، پکنک سپاٹس بنا لیتے ہیں، ہوٹلز بنا لیتے ہیں. ہر بار جب سیلاب آتا ہے تو میں آپ ہم سب یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ سے وہاں پہ ہوٹلز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، پکنک پوائنٹس بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی ایک صورتحال ہوتی ہے. پانی وہی آپ کی بات کہ اس نے اپنا راستہ تو لینا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک عرصے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے. حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ وہ اپنی بھی وہ ذمہ داری لیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں گزشتہ بات سے جو عرفان صاحب نے اچھا بنیادی طور پر اس کے دو حصے ہیں. ایک تو بین الاقوامی ہے. بین الاقوامی حصہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، جس میں کاربن سب سے اہم ہے، اس میں پاکستان کا حصہ 0.6 سے 0.8% ہے، یعنی 1% سے بھی کم. بالکل. مگر سوء اتفاق سے اس کی ایڈورسٹیز کو، یعنی اس کے جو نقصانات ہیں، اس کو بھگتنے کے لیے پاکستان اولین ممالک میں شامل ہے. اور یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے اور انفارچونیٹ صورتحال ہے. اب جب ہم بین الاقوامی برادری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سنجیدگی کی وہاں بھی کمی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ شرم الشیخ میں جب کاپ کا اجلاس ہوا تو یہ پاکستان کی کامیابی تھی سفارتی کہ اس اجلاس میں تمام ممالک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ایجنڈا پر لانے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ایجنڈا پر لانے میں تمام ممالک نے آمادگی کا اظہار کیا اور اس کو شامل کیا گیا. ایک طرف تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ تو قائم کر دیا گیا، مگر بین الاقوامی برادری کے پاس اربوں ڈالر ہیں فلسطین کی جنگ میں جھونکنے کے لیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے، مگر کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے پیرس ایکارڈ سے باہر جانا دوسری دفعہ اس کا انتخاب کیا. یہ چیزیں اظہار کرتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری خود سنجیدہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کا جو اقتصادی نظام ہے وہ سیچوریشن کے قریب ہے، اور اگر وہ کلائمیٹ کے ساتھ خود کو اڈاپٹیبلٹی پر لاتے ہیں تو جو ان کا ترقی کی رفتار ہے اس میں کچھ کمی آتی ہے جو کہ ان کو گوارا نہیں ہے، اور اس کی قیمت کے طور پر وہ اس کرے کے پورے ماحول کو قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری جانب ہم ہمیشہ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ کیونکہ بین الاقوامی برادری نہیں کر رہی لہٰذا مقامی طور پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ بات درست ہے کہ ہم اس کرے میں رہتے ہیں، اس کا درجہ حرارت بڑھے گا. مجھے امید ہے کہ میرے پاس 1-2 منٹ اور. جی بالکل. جی، درجہ حرارت بڑھے گا تو سب جو یہاں رہتے ہیں متاثر ہوں گے. مگر آپ سوچئے کہ مقامی طور پر جو مائکرو کلائمیٹ ہے، اگر درخت کٹیں گے تو زمین کا کٹاؤ بڑھے گا. بالکل ٹھیک. لوکل سطح پر جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھے گا. بائیو ڈائیورسٹی اور وہاں کے رہنے والے جو حشرات ہیں، جو چھوٹے جانور ہیں، جو اس ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کا باعث ہے، وہ متاثر ہوں گے. ہم نے بے تحاشا یہ کام کیا ہے. ہم نے پاکستان میں بے تحاشا جنگلات کو اجاڑا ہے. ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر ایگریکلچر لینڈز کو کنکریٹ کے جنگل میں بدل دیا. بالکل. ہم نے پاکستان میں ان علاقوں کو جو انڈر کمانڈ ہیں پانی کے، ان کو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدل کے اب ہم نئے علاقے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے نئی زمینوں کو قابل کاشت بنائیں، جبکہ آلریڈی جو قابل کاشت زمینیں تھیں وہ ہم نے تباہ کر دیں. بالکل ٹھیک. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ 3 دریا جو ستلج، بیاس اور
راوی راوی۔ جو ہم نے سندھ تاسک معاہدے کے تحت انڈیا کے حوالے کیے، ہم نے اس کے بیسن میں مکمل زراعت شروع کر دی۔ اب جب اس کے بیسن میں پانی آتا ہے مونسون میں تو ہم کہتے ہیں جی سیلاب آ گیا، حالانکہ دریا کا پانی اپنے بیسن میں آتا ہے۔ اسی طرح پورے شمالی علاقہ جات میں قدیم آبی گزرگاہیں ہیں جو کہ اینشنٹ وزڈم کے تحت لوگ اس میں تعمیرات نہیں کرتے تھے، مگر گزشتہ 3 دہائیوں میں جو کمرشلائزیشن ہوئی، ٹورزم بڑھا، تو لوگوں نے ان زمینوں میں بے تحاشا تعمیرات کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر حکومت کی نیگلیجنس نظر آتی ہے، اور میں اس معاملے میں بہت واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام صوبائی اختیارات ہیں اور صوبائی سبجیکٹس ہیں، بالکل ٹھیک۔ لہٰذا صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں اور اس سلسلے میں اپنی انٹرنل آڈٹ کو بھی امپروو کریں کہ کہاں کہاں نیگلیجنس ہوئی جس کے تحت آج ہمیں یہ نقصانات دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی ایک بار پھر صوبوں کی صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کی۔ ڈاکٹر زینب نہیں جوائن کر رہی ہیں، کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس گفتگو میں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ظاہر ہے فرمائیے، یہ صورتحال تو آپ دیکھ ہی رہی ہوں گی، ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات تو ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کا تدارک ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب کے اندر۔ جی دیکھیں، یہ بالکل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو وارمنگ ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، یہ سارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کلاؤڈ برسٹ، بارشوں کی شدت میں اضافہ، یہ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ہے۔ یہ ایک نون فینومینا ہے اور یہ ہمیں کافی عرصے سے سائنٹسٹ وارن کر رہے ہیں۔ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی 6th اسیسمنٹ رپورٹ کے مطابق ساؤتھ ایشیا کا خطہ ایسا خطہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اور پھر کلائمیٹ رسک انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کا نام سر فہرست رہا۔ تو ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ معاملات ہیں اور یہ ڈیزاسٹرز بڑھ سکتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جیسے کہ مہمان بھی بات کر رہے تھے کہ فارسٹ کور، ہمارا ناردرن ایریاز جو ہے ادھر سب سے زیادہ فارسٹ جو ہے، جنگلات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے پہاڑوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے، وہاں کے کلائمیٹ ویدر کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ لیکن ابھی جو معاملہ ہوا، یہ جو سیلابی ریلا اوپر سے نیچے آیا پہاڑوں سے، اس نے ہمیں بتایا کہ گارا نیچے آ رہا ہے، برف نیچے آ رہی ہے، جو سب لیئر ہے سوئل کی یا مٹی کی وہ نیچے آ رہی ہے، وہ جنگلات یا درخت نیچے نہیں آ رہے اس حساب سے، کیونکہ درخت ہے ہی نہیں وہاں، درخت ہے ہی نہیں، ہم نے کاٹ دیے جنگل۔ تو فارسٹ گورننس اس وقت ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن نے ابھی فارسٹ اناؤنس کیا انہوں نے کہ ہم لوگ جو ہے اب کنسٹرکشن فلڈ پلینز کے اوپر نہیں کریں گے، دریا کی گزرگاہوں میں نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بہت اچھا کام کریں گے ڈیزاسٹر سے، اس پیمانے پہ جو ڈیزاسٹر آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اور گلگت بلتستان ایڈمنسٹریشن نے تو ایشو کر دیا کہ ہم این او سیز جو ہے وہ ود ہولڈ کر دیے جو نئی کنسٹرکشن کے لیے دیے گئے تھے، اور دریاؤں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہونی تھی اس کو روک دیا انہوں نے، اور ایکولوجیکلی سینسیٹیو زون قرار دے دیے کچھ علاقوں کو۔ تو ہمیں پتہ ہے اس وقت ہاٹ اسپاٹ علاقے کون سے ہیں۔ اگر ہم ڈسٹرکٹ لیول سے پلاننگ شروع کرتے ہیں، کلائمیٹ سمارٹ انویسٹمنٹ پلان کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرائیں جہاں کلائمیٹ رسک انفارم ڈیولپمنٹ ہم کر سکیں، یعنی کہ جہاں جنگلات متاثر نہ ہوں، جہاں پہ آپ کا ایکولوجیکلی سینسیٹیو زونز جو ہیں ان کی زون بنی ہوئی ہو، اور یہاں پہ نیچر آپ انوائٹ کریں، ایکو ٹورزم کریں، تو ہم یہ جو بڑے پیمانے پہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے کم از کم اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم دنیا سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تباہی جو آ رہی ہے اس میں آپ ہمیں کیسے سپورٹ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ فیض اللہ فراق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو گلگت بلتستان کے ترجمان ہیں۔ فیض اللہ صاحب بہت شکریہ، کل بھی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آج کی صورتحال بتائیے، آج جو موسم ہے وہاں پہ معمول کے مطابق رہا، کچھ بارش تو زیادہ نہیں ہوئی، اور کیا مجموعی صورتحال ہے جو ریلیف ایفرٹس ہیں وہاں پہ، جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان میں آج کوئی سیلابی تباہی تو نہیں ہوئی ہے، البتہ گلگت بلتستان بھر میں جو امدادی کارروائیاں ہیں اور ریلیف آپریشن ہے، جس میں کہیں پہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، کہیں پہ سرچ چل رہا ہے، کہیں پہ ریلیف آپریشن چل رہا ہے، یہ تینوں جگہ پہ گلگت بلتستان کی 14 ڈسٹرکٹس میں جاری ہے۔ سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی تھی ضلع گدر کے اندر، جس میں کئی پل جو ہے نا وہ بہہ گئے تھے، اس کے علاوہ 200 کے قریب گرم اندام ہوئے تھے، 9 افراد ضلع گدر میں جاں بحق ہوئے تھے۔ وہاں پہ کچھ علاقوں میں سرچ آپریشن بھی چل رہا ہے، ریسکیو بھی چل رہا ہے۔
कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं, काफी को निकाल चुके हैं, कहीं पे कोई लापता है उनको सर्च कर रहे हैं, कहीं पे रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों का वहां पे ऑपरेशन है। इब्तदाई तौर पर खेमे, टेंट और दीगर चीजें जो एशियाई खुर्दनुश की है वो पहुंचा दी गई हैं। उसके अलावा अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, डॉक्टरों की टीमों को तश्कील दिया गया मुतासर इलाकों में। बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे भी आज ही जो एक वाक़या हुआ है खरमंग में, एक माँ और उसकी बेटी जो है वो सैलाबी मौजूद की नजर हो गए और एक जख्मी है, वहां पे 2 की तलाश वहां पे जारी है। रेस्क्यू की टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर के 3 डिवीजन के अंदर गिलगित डिवीजन, दियामर डिवीजन, बल्तिस्तान डिवीजन के जो कमिश्नर्स हैं उनको बाकायदा हिदायत की गई है कि उनको जो अमला है डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क 1122 और इंतजामी एहलकार भरपूर तरीके से रिलीफ और इमदादी कार्रवाई में वो अपना हिस्सा डालें और वो डाल रहे हैं। दियामर के अंदर भी चूंकि सर्च ऑपरेशन है, 2 अफराद लापता थे, सड़कों की बहाली हो चुकी है। शायरा बाबसर 2 मकाम पर बंद थी, उसको बहाल कर दी गई है नीचे की ताउन से, और शायरा शिकरदू 3-4 जगहों पर बंद थी, 3 जगहों पर खोल दी गई है, एक पे काम जारी है। शाम तक उम्मीद है कि शायरा शिकरदू बल्तिस्तान जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी जाएगी। इसी तरह नलतर के मकाम पर एक हिस्सा बह गया था एक्सप्रेस वे नलतर का, पानी की बहाव बढ़ने से वहां पे भी बहाली का काम जारी है और वहां कोई टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। अलबत्ता वहां पे सैलाब की जो सूरत पैदा हुई थी जिससे गिलगित की जो शहर है उसके लिए बिजली की तरसील मुनक़ता हो गई थी क्योंकि पावर हाउसेस डैमेज हुए थे। अब पावर हाउसेस में भी काम आखिरी मराइल में है, वहां से बिजली की वो बहाली भी आज मुमकिन हो सकेगी, पानी की बहाली भी मुमकिन हो सकेगी। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की जो तरजीहात है इस वक्त उसमें बिजली की बहाली, साफ पानी की बहाली, राब्ता सड़कों की बहाली और है। और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की हिदायत की रोशनी में चूंकि आज नई हिदायत जारी की गई है कि रेस्क्यू, सर्च और जो रिलीफ ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जाए और उसमें तेजी लाई गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फ़राक साहब। जो सूबों की ज़िम्मेदारी कार साहब भी बात कर रहे थे, इरफान, तरजीहात में ये चीज़ इस वक्त जो इतना बड़ा मसला है, ये तरजीहात में हमारे शामिल है। मैं सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। जहाँ सबसे पहले ये वाक़या हुआ यानी बुनेर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पे जब ये इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो तीसरी हुकूमत बनी थी, इसमें उस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के मुशीर बनाए गए थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं हैरान हूँ उस वक्त इस हुकूमत के विज़न पे कि उस शख्स को जो पढ़ा लिखा भी नहीं था उसको उन्होंने क्लाइमेट चेंज का मुशीर बनाया था। और फिर मीडिया में वो जब उनका, हमारे एक साथी दोस्त ने इंटरव्यू किया और वो जब एक्सपोज हुए, उन पर क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर उनको वो हटाया। यानी ये भी एक वो चीज़ें हैं कि जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर 18वीं तरमीम के बाद सूबे उस मामले को तो सियासी ज़रूर बनाते हैं कि जी विफाक हमारे मसाइल लेना चाह रहा है 18वीं तरमीम के बाद भी, लेकिन जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है जिसकी तरफ वकार शिराजी साहब ने भी इशारा किया 18वीं तरमीम के बाद, वो खुद मुख्तार हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? जावेद साहब, बिल्कुल आपने ठीक इशारा किया है। देखिए, पाकिस्तान में टूरिज़म पिछले कुछ अरसे से काफ़ी प्रमोट हुआ है और इस टूरिज़म का जो बेनिफिशरी है वो KPK है। आप ये देखें कि कश्मीर के अलावा अगर टूरिस्ट कहीं जाते हैं या मरी के अलावा तो KPK ही है। तो अगर KP में लोग जाके पैसे स्पेंड करते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस में रहते हैं, तो फिर उसका जो टैक्सेस हैं, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाता है, सूबाई गवर्नमेंट को, तो फिर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी उसी तरह बढ़ जाती है। हमने देखा है कि कई दफ़ा एक्सपोज हुए हैं कि अभी रिसेंटली एक फैमिली दरिया के अंदर फंसी हुई और वहाँ पे उनको वो सिर्फ एक रस्सी प्रोवाइड नहीं कर सके, उनके पास कोई इस तरह का अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन नहीं था कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस हवाले से इनका कोई विजन होगा? मुझे लगता नहीं है। हालांकि ये इन्हीं का इनिशिएटिव था, ये दरख्त लगाना, टूरिज़म प्रमोट करना इन्हीं की पार्टी का था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्लान था इसके अंदर इन्होंने कोई डिटेल काम नहीं किया हुआ था, ये सिर्फ एक मीडिया की हद तक स्टंट था, चूँकि इन्होंने ये दुनिया को देख के ये अडॉप्ट किया था। यानी तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पे ग्रीन इकॉनमी की तरफ लोग जा रहे थे, तो इन्होंने भी यहाँ पे ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ये यूज़ किया, लेकिन इसकी निटी-ग्रिटीज़ में काम नहीं किया और वो तब एक्सपोज हुए जब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। तो अब देखें, ना ट्रेनिंग है, ना लोगों को पता है, ना इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर इनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना बोट्स हैं, ना इनकी पुलिस ट्रेंड है, ना इनके रज़ाकार ट्रेंड है, ना इनके पास जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको पता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमने कैसे रिएक्ट करना है। ऐसी सूरत में मेरी रिक्वेस्ट होगी फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, मीडिया के थ्रू, कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। चूँकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं शायद वो कानून
اگر ان کے اوپر کوئی ڈنڈا رکھیں تو وہ شاید کچرا نہ پھیلائیں یا باقی چیزیں نہ کریں، لیکن اگر آپ نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے تو ان کو بہت چھوٹی عمر سے یہ ساری چیزیں بتانی ہوں گی اور نیچر کے متعلق ان کی نیچر کے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہوں گی، تب میرا خیال ہے ماحول ٹھیک ہوگا۔ اور صوبائی حکومت کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کر کے وفاقی حکومت سے اگر ان کو مدد چاہیے تو مانگنی چاہیے۔ بالکل یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور دنیا اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ اگر ایک صوبے میں کوئی ایشو ہے تو وہ صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کر رہا، یا اگر پنجاب کا چیف منسٹر اس کو ہیلپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے لیں تو وہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے بہت برا میسج جا رہا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ وقار صاحب، آج جنگ کے جو ارشد عزیز ملک صاحب ہیں ان کی ایک بڑی تفصیلی ایک انویسٹیگیٹری آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 18% کم ہوا ہے پاکستان میں، جو خیبر پختونخوا اور ظاہر ہے پورے ملک کے لیے ایک بڑی ایک تشویش کی صورتحال ہے، اور اسی نے جنم دیا ہے لینڈ سلائڈنگ کو، سیلاب کو، کلاؤڈ برسٹ کو۔ وہ اپنی اس رپورٹ میں مزید بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں جو جنگلات کا حصہ ہے وہ صرف 4% رہ گیا ہے، اور آپ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ وہ علاقے ہیں جن کی طرف گلیشیئرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، تو گلیشیئر پگھلیں گے تو زیادہ سیلاب آئیں گے، ایک مزید خطرات پیدا ہوں گے۔ میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کیجیے گا۔ جی، میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ماحولیات میں نہ صرف ہم دنیا کے اوپر الزام دھرتے ہیں، جو کہ درست بھی ہے کسی حد تک، کہ اس کرے کے ماحول کو خراب کرنے میں پوری جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی ملک میں، یعنی اس ملک کو تھرڈ پول کہا جاتا ہے جس میں 13,000 کے قریب گلیشیئرز ہیں، جو ساؤتھ اور نارتھ پول کے علاوہ دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں پائے جاتے، تو ہمارے لیے تو یہ گلیشیئرز جو تھے یہ صاف پانی کے ذخیرے تھے جو کہ ہمارے دریاؤں کو سیراب کرتے تھے۔ وہ دریا جو ہماری زمینوں کو سیراب کرتے ہیں ان کو یہ گلیشیئر سیراب کرتے تھے۔ اب ہم نے ان گلیشیئرز کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کسی فکر مندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کے بالکل معکوس ہم نے یہ کیا کہ ان علاقوں میں درختوں کی بے تحاشا کٹائی شروع کر دی۔ اچھا، پھر ایکو فرینڈلی ٹورزم کے نام سے بھی ایک چیز ہوتی ہے دنیا بھر میں، مگر جاوید صاحب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بھی پاکستانی عوام میں ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ کوئی اجتماعی احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اب بھی میں پلاسٹک استعمال کر کے اس کو دریا میں پھینکنا جو ہے وہ گوارا کرتا ہوں، اس پہ مجھے کوئی آر نہیں ہوتی، اور مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو ایک تھیلا میں نے پھینکا ہے یہ بھی دریا کے بہاؤ کو اور اس کی صفائی کو متاثر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم اپنی قوم کی تربیت ہی نہیں کر سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا پر اگرچہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس وقت اس کو بڑے مسئلے کے طور پر، بڑے چیلنج کے طور پر فیس کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے ایئر ٹائم کا 30 سے 40% جو ہے وہ صرف کلائمیٹ چینج کو دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر میں پرائیویٹ چینلز کو مینشن کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ وہ کلائمیٹ چینج پر گفتگو نہیں کر رہے، مگر میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے صحافی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلائمیٹ ریزیلینس یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی ٹریننگ لی ہو یا اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کی ہو کہ وہ اس پر گفتگو کر سکیں؟ تو ایک طرف ہمیں یہ دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ صحافی جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی وہ خود اس حوالے سے تربیت لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ بالکل۔ تیسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں عرفان صاحب کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا، میں اس کا پولیٹیکل پہلو نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جب سیلاب آتے ہیں تو دوسرے ملک سے امداد بعد میں آتی ہے، پہلے اس ملک کے لوگ خود اپنی بحالی کا کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر میں دریا کے قریب کھڑا ہوا ہوں تو امیڈیٹ ریسپانس میں دوں گا۔ بالکل یہی صورتحال ہے لوکل گورنمنٹس کی، ضلعی حکومتوں کی اور صوبائی حکومتوں کی۔ ان کو اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اس طرح کے حادثات ہمیں معلوم ہے پاکستان میں زیادہ ہوں گے، ان حادثات میں سے لوگوں کو ریسکیو کیسے کرنا ہے، بالکل ٹھیک، ریلیف کیسے پہنچانا ہے، ڈیتھ ٹول کو کیسے کم کرنا ہے، ٹھیک، اور ایسا انفراسٹرکچر کیسے بنانا ہے کہ یہ حادثات کم سے کم ہو۔ ڈاکٹر زینب آپ بتائیے، اویئرنیس اور ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے، آگہی اور لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ جو ہم اگر انفرادی سطح پہ بھی کوئی پلاسٹک یا کوئی ویسٹ
हम ऐसी जगह पे फेंक रहे हैं जहां हमें नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी मसाइल बन रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। कि देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा वेस्ट सेक्टर पे या इस पे जो नैरेटिव है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है। इस वक्त पाकिस्तान 49.6 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसमें से 65% आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, 30% आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट है और 4% आपका प्लास्टिक है। अब मसला कहाँ आता है कि दरियाओं के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो जो कंस्ट्रक्शन का जितना वेस्ट है वो सारा उस दरिया में जाता है, फिर उसका सीवरेज वेस्ट भी सारा उसी दरिया में जा रहा होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से भी, ये सिर्फ प्लास्टिक मसला नहीं है आपका, प्लास्टिक हमारे मुल्क में इंपोर्टेड प्लास्टिक का मसला है जो हम इंपोर्ट करते हैं और मैनेज नहीं कर पाते। हमारे पास कोई फॉर्मल रिसाइकलिंग सेटअप्स नहीं है, वो चैलेंज हमारा बहुत बड़ा है। फिर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है वेस्ट मैनेजमेंट की। आप मुझे बताएं किस सूबे ने अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी दी? किसी ने भी नहीं दी, हमारे पास है ही नहीं। और ये जो नॉर्दर्न एरियाज है, यहाँ पे तो आपको अगर टूरिज्म को फरोग देनी है तो आपको नो प्लास्टिक जोन्स बना देनी चाहिए, आपको वहां पे अवाम में ये रुझान बढ़ाना चाहिए। और जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। ये जो आपके मेहमान फरमा रहे हैं, बिल्कुल जो फ्री एयर टाइम है गवर्नमेंट के पास उसको यूटिलाइज करें। पीटीवी के जरिए बहुत अच्छी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन प्राइवेट चैनल्स को भी ऑन बोर्ड किया जाए कि वो किस तरह से आम आवाम में क्लाइमेट अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं। फिर जो टूरिस्ट वहां ट्रैवल करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि आप ये कचरा यहाँ पे ऐसे नहीं फेंकेंगे, कलर कोडेड बिन सिस्टम लेकर आए, उसमें आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जब वो अलहदा होगा, प्लास्टिक अलहदा होगा, उसमें से आपका रिसाइकलेबल मटेरियल अलग होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट से आप किचन कंपोस्टिंग कर सकते हैं, मेन्योर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बन जाता है वो ऑर्गेनिक। आपका वेस्ट भी जो है वो एज अ रिसोर्स इस्तेमाल होता है। तो बात ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच, और जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, हमारा केस इंटरनेशनल फोरम्स पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब नईम आपका, वकार शिराजी साहब आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में, आपका भी शुक्रिया। इरफान सदुज़ई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, न्यूज़ ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।